बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हम लोग गांव में रहते थे। बड़ी ही अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। अगर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हों तो उसे ये गुर्बत में गुजारी हुई जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं लगती। गांव के ऐन वस्त में बड़े ही अमीरों के घर थे, जहां जिंदगी की तमाम रौनकें हर वक्त मौजूद रहती थीं और उन्हें महसूस भी किया जाता था। लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जहां गुर्बत का सूरज हर वक्त ही निकला रहता था और वो कभी भी गुरूब होने का नाम नहीं लेता था। मेरे अब्बा को अपनी फैमिली से बड़ा ही शदीद प्यार था, लेकिन उनकी अचानक और नागहानी मौत ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। यही वजह है कि जब हमारा घर टूटा तो फिर आखिर तक टूटता ही रहा। इसे किसी ने भी जोड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। मेरे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। एक मैं, दूसरा मेरा भाई, तीसरी मेरी माँ और चौथा एक बुज़ुर्ग, जो कि मेरी वालिदा के मुताबिक उनका मुंह बोला भाई था, इसलिए हम लोग शुरू ही से उसे मामू कहकर पुकारते थे। हम लोग गांव में रहते थे और गांव में भी कुछ ऐसा ही था कि वो बिल्कुल उजाड़ और बयाबान सा था। सिर्फ चंद एक दरख्त और खेत थे, लेकिन यहाँ के लोग इस कदर मेहनती और जफाकश थे कि ज़मीन के सीने को चीर कर वहाँ से फसलें निकाल लिया करते थे। जब मेरे भाई की पैदाइश हुई तो उस वक्त फसलें बड़ी ही ज़रख़ीज़ होती थी, लेकिन पूरे ख़ानदान में हमारी वाह वाह हो गई थी। मेरे भाई को नेकबख्ती की अलामत करार दिया जाता था। लेकिन 2 साल के बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो वालिद साहब उस वक्त खेतों में ही काम कर रहे थे कि अचानक वहाँ से निकलने वाले एक खौफनाक सांप ने उन्हें डस लिया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही वफ़ात हो गई। उस वक्त से लेकर आखिरी सांस तक इस कदर मनहूस करार दी जाती थी कि जो भी मुझे देखता यही सोचता कि ये तो अपने बाप को खा गई है, अभी न जाने और किस किस को खाएगी। अब्बा की इस कदर नागहानी मौत के बाद से ही अम्मा ने उस बुज़ुर्ग को घर में रख लिया था और बकौल लोगों की ये कोई बड़ी ही पहुंची हुई हस्ती है, जिसकी करामात से मेरे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल हो रहा था। लेकिन न जाने क्या बात थी कि मुझे वो शख्स कभी भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी मुझे देखने वाली नज़रों में हमेशा से ही हवस का अंसर शामिल होता था। मैं 10 साल और भाई 12 साल का था। अम्मा ने अब्बा के खेतों को भी मनहूस करार दे दिया था और इस मामू ने अम्मा के कानों में ये बात डाल दी थी कि इन खेतों में जिन्नात का साया है, इसीलिए बिल्कुल भी इन खेतों के नज़दीक जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी भोली माँ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में इस हद तक आ गई थी कि उसने खुद तो वहाँ जाना कम कर ही दिया था, साथ में हमें भी कभी नहीं जाने देती थी। मज़ीद ये कि मेरे 2 चचा भी इसी गाँव में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अम्मा ने उन दोनों से नाता बिल्कुल ही तोड़ दिया था। और ये भी उसी बुज़ुर्ग मामू ने ही अम्मा के कानों में बात डाल रखी थी कि ख़ानदान में किसी से भी बना के रखने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग कोई किसी से कुछ लेकर तो खाते नहीं हो। बस इन्हीं बातों ने मेरी माँ की तबीयत में बला का भोंचाल पैदा कर दिया था कि वो बात बात पर इस कदर सख्त रवैया इख्तियार कर लेती थी कि मेरा भाई भी सहम कर बैठ जाता और माँ से कुछ भी पूछने की जसारत नहीं करता था। दिन गुजरते जा रहे थे और हम दोनों बहन भाई समझबूझ की सीढ़ियों को अबूर करते जा रहे थे। यही वजह थी कि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे, वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। यही वजह थी कि हम लोग भी अब बड़े हो रहे थे, हर बात को समझते थे और फिर अच्छे बुरे की तमीज़ भी खूब आ गई थी। भले हमारे सर पर बाप का साया नहीं था, लेकिन मेरा भाई भी बिल्कुल नहीं बिगड़ा था, बल्कि वो तो हमा वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह ये खावर इस घर से निकल जाए। एक दिन अम्मा घर में बिल्कुल अकेली थी। हम दोनों बहन भाई स्कूल गए हुए थे। जब वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अम्मा के 2 भाई यानी हमारे सगे मामू घर में आए हुए थे। हम लोगों ने पहली दफ़ा अपने इन रिश्तेदारों को देखा था, क्योंकि अम्मा ने ससुराल और मायके दोनों से ही मुकम्मल तौर पर क़ता ताल्लुकी कर रखी थी। मामू और अम्मा के माबैन शदीद तल्ख़ कलामी जारी सारी थी। मामू अम्मा को यही समझाने में लगे हुए थे कि इस गैर मर्द को घर से बाहर निकालो, क्योंकि तुमने इसकी खातिर हम सबको छोड़ दिया है। लेकिन अगर ये बंदा मज़ीद इस घर में रहा तो हम लोग तुमसे मरना जीना भी ख़त्म कर देंगे।
مجھے یہ آخری جملے نے رلا کر رکھ دیا۔ شروع سے ہی ہم لوگ اس قید خانے میں رہ رہے تھے جس کی چابیاں اس شخص کے پاس تھیں جس کو اماں اپنا بھائی بھائی کہتی نہیں تھکتی تھی۔ لیکن آج تو ہمارے سگے ماموں ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں ایک دفعہ پھر سے اپنا بنانے کے لیے۔ لیکن اماں کو ابھی بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے ماموں کی بات پوری طرح سنی بھی نہیں اور انہیں یہ کہہ کر گھر سے جانے کو کہہ دیا کہ یہ خاور اس گھر سے کہیں نہیں جائے گا، یہ میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، اب کیسے اس بندے کو اپنے گھر سے نکال دوں؟ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اماں کو شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ماموں لوگ یہاں سے چلے جائیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں بیچارے شدید پریشانی کے عالم میں گھر سے چلے گئے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ جاتے جاتے وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ گئے، جس کا مطلب یہی تھا کہ تم لوگوں کا اب اللہ ہی وارث ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور فاروق بھائی کافی دیر تک ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ فاروق بھائی بے شک بڑے تھے لیکن اماں کے بے حد فرما بردار بھی تھے۔ وہ کبھی بھی اونچی آواز میں اماں کے سامنے نہیں بولتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ بے حد پریشان تھے۔ ماموں لوگوں کے گھر میں آنے اور پھر ان کے جانے کے واقعے کو جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن فاروق بھائی گھر سے باہر گئے۔ بازار میں جہاں کافی ساری دکانیں تھیں وہاں پر کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے ہی آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ وہ اماں کا بظاہر تو کوئی بھی نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ اماں کو ہی باتیں سنانے میں مصروف تھے۔ بھائی کو ان پر شدید غصہ آیا اور وہ ان سے لڑ جھگڑ کر گھر واپس آ گیا۔ ان کو اماں پر بھی اتنا شدید غصہ تھا کہ انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ اگر یہ خاور یہاں رہے گا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اماں کو جوان بیٹے کی اس طرح کی بات سن کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ خاموشی سے خاور کے کپڑے استری کرتی رہیں۔ فاروق بھائی کافی دیر تک میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے بھائی کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ یہاں سے جانے کی باتیں بالکل بھی نہ کریں۔ جیسے بھی حالات ہیں ہم لوگ یہاں پر کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے۔ نمرا، تم نہیں جانتی کہ باہر لوگوں کی باتیں کس طرح سے میرا سینہ چھلی کرتی ہیں، اور یہ بات بہت شروع سے ہے، ہمیں تو سمجھ ہی اب آئی ہے۔ نمرا، میں رو رو کر پاگل ہو جاؤں گا۔ بھائی کی آنکھیں اس وقت اس قدر پرنم ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیسے اور کس طرح سے ضبط کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے اور ساتھ میں ان کو تسلی دی کہ یہاں سے ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، کیونکہ اگر ہم لوگ یہاں سے کہیں بھی گئے تو وہ آئے دن ہماری ماں کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ فاروق بھائی نے میری اس بات سے کچھ اتفاق کیا، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہی تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ کیا باہر جانا بالکل ہی چھوڑ دوں۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھے جب خاور گھر میں داخل ہوا۔ وہ ڈھیر سارے شاپر لایا جو اس نے اماں کے بالکل سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ خاور ان کے ساتھ اس قدر مخلص ہے، وہ کس کس انداز میں ان کا خیال کرتا ہے۔ اماں تو صدقے واری جا رہی تھی اور ہم دونوں بہن بھائی پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ آج کل اماں معمول سے کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ اب وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میرے بچپن کی ایک سہیلی میرے گھر آئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید وہ بھی خاور اور میری ماں کی برائی کرنے لگی تھی، لیکن وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت اسکول کے کام میں مصروف تھی۔ نمرا، تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، فرح نے مجھے بڑی رازداری سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ جو خاور ہے نا، اس کے پاس کچھ جنات ہیں۔ وہ مجھ سے اس انداز میں پوچھ رہی تھی، مجھے لگا جیسے مجھے کچھ بتا رہی ہو، لیکن وہ صرف پوچھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کھیتوں میں وہ پوری رات کچھ دن چلا کاٹتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے قبضے میں کچھ ایسی مخلوقات آ جاتی ہیں جن سے وہ پھر اپنی منمانی چاہی چیزوں کو پورا کرتا ہے، اور تو اور اس کے پاس جنات کا ایک پورا ٹولہ ہے۔ ارے بس کر دو فرح، تم کیا یہ جنات نامہ کھول کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے یہ سن کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ فرح میری طرف بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی لیکن مزید کچھ نہ بولی، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک میں خاور کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اب میرے دماغ میں یہ سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ کہیں اس نے میری ماں پر بھی کوئی ایسا جادو تو نہیں کیا ہوا جس کے بنا پر وہ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو آج تک بھی تیار نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا
کہ میں اماں سے کچھ ضروری بات کروں گی، کہاں پتہ وہ میری بات کس طرح سے سن ہی لیتی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میں لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ خاور بالکل میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسی شیطانیت تھی کہ میں لرز کر رہ گئی۔ میں بے حس و حرکت وہیں پڑی رہی، لیکن آخر کب تک؟ جیسے ہی میں ذرا سا کسمسائی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری سانسیں اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی کے ابھی رک جائیں گی۔ میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک روتی رہی اور ابا کو اس لمحے بہت یاد کرتی رہی۔ امی باہر کھڑی کسی کام میں مصروف تھی کہ فاروق بھائی گھر میں داخل ہوئے اور امی سے کہنے لگے کہ اس بندے کو گھر سے ابھی باہر کر دیں، ورنہ ہمارا یہاں رہنا بہت ہی زیادہ محال ہو جائے گا۔ امی اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور باتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں بھی ان دونوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ امی، فاروق بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امی نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ نمرا کی اگلے ماہ شادی ہے، میں نے اس کے لیے رشتہ طے کر لیا ہے، اسی لیے اب کوئی بھی کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرے گا۔ میں تو یہ فیصلہ سن کر ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ ابھی نہ تو شادی کی میری عمر تھی اور نہ ہی کوئی وقت، لیکن یہ میری ماں کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ خیر، اس دن کے بعد سے فاروق بھائی گھر میں واپس نہیں آئے۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا، جسے جھیلتے جھیلتے عمر بیت گئی۔ اگلے دن شام سے کچھ دیر پہلے میرا دل شدید قسم کا گھبرا رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکل کر دیکھا جائے، شاید کہ دل کو کچھ سکون مل جائے۔ میں اکیلی ہی گھر سے باہر نکل پڑی اور اپنے ان کھیتوں کی جانب چل پڑی جس پر خاور نے تاحیات کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ میں نے نہر والا راستہ اختیار کیا، کیونکہ نہر کے راستے سے اکثر و بیشتر ہی میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتی تھی، لیکن اب تو یہ امر بڑا ہی محال ہو چکا تھا۔ میں نہر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب میں نہر کے آخری سرے پر پہنچی تو راستے میں پڑنے والے دائیں جانب کے قبرستان کی جانب مڑ گئی۔ وہاں پر دادا دادی اور ابا کی قبر پر بیٹھی کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، امی کے اس نئے ظلم کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن یہ ایک طرفہ گفتگو آخر کب تک کرتی؟ اٹھ کر کھیتوں کی جانب چل پڑی۔ ہماری پیلیاں آج بھی بے حد سرسبز تھیں، تو پھر خاور کیسے کہتا تھا کہ یہاں پر کوئی فصل ہی نہیں ہوتی؟ میں کھیتوں میں چلتی چلتی آگے تک چلی گئی۔ جو ہی میں دائیں طرف کو مڑی، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہے، جس طرح سے کسی کو بڑا ہی گہرا سانس چڑھا ہو اور وہ کچھ دیر کو آرام کرنے کے غرض سے زمین پر ہی بیٹھ گیا ہو۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں آگے چلتی ہی چلی گئی اور مکئی کے سنہرے پودوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ تو پہلے سے زیادہ سرسبز اور بہترین تھا۔ پھر یہ خاور کیوں اس قدر جھوٹ بول رہا ہے اور ہم سب کو بیوقوف بنا رہا تھا؟ میں نے شام سے پہلے پہلے گھر واپس جانا تھا۔ میں گھر کی طرف ہی جانے والی سڑک پر مڑنے لگی کہ مجھے بالکل اسی جگہ پر جہاں سے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھی، وہاں زمین پر کچھ آڑے ترچے سے نشان نظر آئے۔ وہ نشان کچھ سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں جتنا بھی انہیں دیکھتی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ یہ نشان میں نے پہلے کبھی نہ تو دیکھے تھے نہ ہی سنے تھے۔ اگر میں مزید کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر سمجھنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک کھوپڑی سی بنی ہوئی تھی جس کی آنکھیں بالکل ابھی تک انسانی آنکھوں جیسے تھی۔ میں ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دوبارہ سے اس کھوپڑی کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی بھی خوفناک صورتحال سے کم نہیں تھا۔ میں الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی۔ میں اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ راستے میں آنے والے کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کو کسی بھی صورت میں دیکھنے سے قاصر تھی۔ فرا مجھے اس طرح بھاگتا ہوا دیکھتے ہوئے کچھ پریشان ہوئی۔ مجھے آوازیں دینے لگی اور مجھے روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن بے سود۔ میں نے آخر کار گھر جا کر ہی دم لیا۔ اماں نے میری یہ حالت دیکھی تو پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا ہوا ہے، لیکن جب سے فاروق بھائی گھر سے گئے ہیں میں نے اماں سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے نمرا؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، ہوا میں بس کتے سے ڈر گئی تھی۔ اماں نے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ میں رات کو کچھ کھائے پیے بنا ہی سو گئی تھی۔ اماں اور خاور کافی دیر تک جاگتے رہے اور نہ جانے کس بارے میں باتیں کرتے رہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی بہت بڑی تھی۔ مجھے ہوا میں رہنا بے حد پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شروع ہی سے اس کمرے میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ ویسے تو جب سے اماں بیوہ ہوئی تھیں ان میں سے کوئی کبھی نہیں آیا تھا،
آج نہ جانے کیا ہوا تھا، کوئی خاص وجہ تھی جو اس طرح سے وہ ساری یہاں جمع ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے آواز دے کر کہا کہ چائے بنا کر لاؤ۔ میں جیسے ہی چائے لے کر گئی تو ان میں سے ایک عورت بولی کہ ارے حلیمہ، اس بچی کی شادی کر رہی ہو؟ یہ تو ابھی بہت ہی کم عمر ہے، کچھ تو خیال کرو۔ لیکن اماں کب کہاں کسی کی بھی سننے والی تھی۔ یہ میری اولاد ہے، میں اس کے بارے میں صحیح غلط کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ کسی کو بھی میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاید اماں سے کچھ اور کہنے والی تھی، لیکن اماں ہمیشہ سے شدید جذباتی کیفیت سے دو چار ہو جاتی تھی۔ وہ ساری خواتین اٹھ کر چلی گئیں کیونکہ خاور دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ میں نے ان خواتین کو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ان کے جانے کے بعد خاور نے اماں سے کہا کہ لڑکے والے کل آئیں گے اور ان سے کچھ ضروری معلومات طے کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ حق مہر کی بات بھی بڑے ہی دھیان سے کرنی ہے، اسی لیے ساری باتیں بڑے ہی دھیان سے کر لینا، کیونکہ مجھے کل فرنیچر والے کے پاس جانا ہے۔ اماں کسی نہایت ہی فرما بردار بیوی کی مانند سر کو جنبش دیتے ہوئے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ اگلے دن الگ صبح خاور کہیں چلا گیا اور دوپہر سے پہلے پہلے اماں نے 3 سے 4 قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے اور پھر مجھے بھی کہہ دیا کہ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ لوگ جب آئے میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کے بلانے پر کمرے میں آئے تو ان 5 خواتین میں سے ایک، جو کہ کچھ ادھیڑ عمر کی ہونے کے باوجود بڑی توانا اور صحت مند تھی، اس نے اماں سے بڑی ہی صاف لفظوں میں کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو جانتے نہیں، لیکن صرف اور صرف خاور بھائی کی وجہ سے آپ لوگوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اماں کے جوابی الفاظ بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی اور پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس بات کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میری بات تھی گویا موت کی آواز آنے والی تھی۔ گھر میں اماں اور خاور بے حد خوش اور پرجوش تھے۔ جس دن میری شادی تھی اس صبح اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ جب تم رخصت ہو کر یہاں سے اپنے سسرال جاؤ تو شوہر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اس پہ سورہ جن پڑھ کر پھونک دینا، پھر دیکھنا کہ کیسے وہ تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے۔ لیکن میں تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میرے قدموں میں وہ اپنا سر رکھے، لیکن میں نے اماں کی بات کو مانتے ہوئے سورہ جن کی تلاوت کی، اسے پورا دن لگا کر یاد کرتی رہی۔ اپنے تیز اور اچھے حافظے کی وجہ سے وہ مجھے جلدی یاد ہو گئی۔ بارات آ چکی تھی اور میں کچھ ہی دیر میں مزید پرائی ہونے والی تھی۔ اماں میرے پاس آ کر بیٹھیں، مجھے چند ضروری باتیں بتائیں اور میں سر جھکائے ساری باتیں سنتی رہی۔ میں رخصت ہو کر سسرال جا چکی تھی۔ ایک انجانا سا خوف میرے اوپر سوار تھا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور آ کر ناک منہ چڑھا کر مجھے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بنا بات کیے بیٹھی رہیں اور پھر وہ چلی گئیں۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن مجال ہے جو انہوں نے کھانے کے لیے کچھ بھی پوچھا ہو۔ ان کے جانے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا وہ بیڈ کے قریب آیا، میں نے اس کے قریب آتے ہی سورہ جن اس پر پڑھ کر پھونک دی۔ ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہ انسان سے ایک اور مخلوق میں بدل چکا تھا۔ اس لمحے تو مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ کون سی مخلوق میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چیخنے چلانے کی نوبت تو تب آتی جب میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتی، لیکن یہ سب کیا تھا؟ وہ تو کوئی جن تھا جو ابھی میرے سامنے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھا اور اس کے اٹھ کے ساتھ ہی کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی۔ پنکھا خوب تیز چلنے لگا اور ساری لائٹس بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ وہ جن زیادہ مجھے دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ میری طرف محبت سے دیکھ رہا تھا۔ میں آج سے تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، لیکن اگر میرا دل کیا تو میں تمہیں یہاں سے لے کر بھی جاؤں گا۔ ابھی تک تو میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی حالت میں ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس اپنی ایک جواں سالہ اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ دونوں داخل ہوئی تو وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے نبیل، کمرے میں نہیں ہے کیا؟ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی تو بول اٹھی، پتہ نہیں اماں بھی کہاں ہیں؟ باہر تو کہہ رہے تھے کہ بڑی ہی شدید نیند آ رہی ہے، سونے جا رہا ہوں۔ ساتھ میں آئی لڑکی جو میری نند تھی، اس نے ایک ادا سے بھائی کے بارے میں بتایا۔ اچھا، او لڑکی سنو، نبیل میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے، یہ روایتی بیویوں جیسے خرافات دل میں پالنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود بھی سکون میں رہنا اور ہمیں بھی سکون میں رہنے دینا۔ میں نے ہمت جمع کی، بات شروع کی اور کہا کہ آپ کا بیٹا کمرے میں آیا ہی نہیں، بلکہ یہاں تو اس کی جگہ کوئی اور جن زیادہ آیا ہے۔
میری بات سن کر دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں سب کی باہر آ گئی۔ میری روایتی ساس نے کہا کہ ارے تم پر سایہ ہے، لیکن خاور نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ میری ساس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اسی رات کمرے سے باہر نکال دیا اور واہ ویلا مچانے لگی کہ ہمیں ایک ایسی لڑکی دے دی ہے جس پر جن کا سایہ ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ جو اس کے ساتھ یہاں تک آ گیا۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور ہاتھ بھی جوڑے، لیکن بے سود۔ انہوں نے اسی وقت خاور کو فون کیا اور کہا کہ اس جناتی مخلوق کو لے جاؤ، لیکن میرے مائکے سے کوئی بھی پوری رات میں نہیں آیا۔ میں نے وہ رات کمرے سے باہر نکالی۔ اب پوری رات میرا وہ جن شوہر بھی واپس نہیں آیا۔ حالات میرے لیے بڑے ہی خراب تھے۔ اگلی صبح تک بھی کوئی بھی نہیں آیا، نہ تو میرا شوہر نہ ہی وہ جن۔ میں نے ساس کی نظروں سے بچنے کے لیے ایک کونا ڈھونڈ لیا تھا، لیکن آخر کب تک بچتی؟ میری ساس صحن کے درمیان میں بیٹھ گئی اور سینے پر دوہتڑ مارتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے آتے ہی ان کا بیٹا کہیں غائب کر دیا۔ سارا محلہ وہاں جمع ہو چکا تھا۔ یہ بات میرے مائکے میں بھی پہنچ گئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی وہاں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ شام تک تو سب انتظار کر رہے تھے، نبیل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رات گئے تک سب انتظار کرتے رہے اور اس کونے میں دبکی بیٹھی رہی کہ اچانک آدھی رات کو دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سب کو یہی لگا کہ شاید نبیل آئے ہیں۔ میں نے ویسے ہی اس بندے کو ایک دفعہ بھی حقیقت میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے سسر اور ساس بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھے اور تیزی سے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کے منظر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ سامنے تو خاور کھڑا تھا جس کے ساتھ کوئی ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت جلدی سے آگے بڑھی اور آتے مجھے 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ اب حیران ہونے کی باری سب کی تھی، لیکن حیرت کی بات وہ بالکل بھی حیران نہیں تھے، بلکہ میرے سسر کے بال کھینچنے لگی اور کہتی ہیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اور اگر خاور نے تم لوگوں پر ایک نیکی ہی کر دی تھی، تمہاری شادی اس اچھے گھر میں کر دی تھی، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ تم آتے ہی ان غریب لوگوں کے معصوم بیٹے کو ہی کہیں غائب کر دو۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر ٹانگوں کی اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی کہ اچانک میرا ہاتھ مڑا اور اس عورت کے منہ پہ ایسا پڑا کہ وہ 10 قدم اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن میں نے وہ تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں اگلی صبح تک یہی صفائیاں پیش کرتی رہی، لیکن وہی بات کہ میری وہاں سنتا کون تھا۔ خاور نے یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ ایک حرف بھی نہیں بولا۔ اگلی صبح وہ دونوں چلے گئے اور ان کی باتوں سے یہی علم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ مجھ کسی بھی طرح میری امی تک مجھے پہنچا دے، لیکن وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ خاور سے بات چیت کرنے کے بعد اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ان سے خرید لیا تھا۔ خاور اور اس کی بیوی میرے سسرال والوں سے رقم بٹور کر چلے گئے تھے۔ اب میرے نصیب میں بس یہی تھا کہ اس قفس میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ ساری باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں، کیونکہ کس طرح سے ایک انسان اچانک سے کسی جن میں تبدیل ہو سکتا ہے اور پھر وہ یوں غائب بھی ہو جائے جیسے کہ کبھی بھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے اور یہ وقت میری زندگی کا مشکل ترین اور دشوار گزار وقت تھا۔ میں نے جتنی اذیت اور تکلیف برداشت کر لی تھی وہ میرا رب ہی جانتا تھا۔ میری ننند کو باہر سیر و تفریح کا بڑا ہی زیادہ شوق تھا۔ ایک شام وہ مجھے کہنے لگی کہ آؤ باہر چلتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اماں سے اجازت لے آئی ہے، لیکن مجھے یہ عقل ہی نہ آئی کہ میں کس طرح خود ہی ساس سے جا کر پوچھ لوں کہ کیا واقعی انہوں نے اجازت دی ہے۔ ہم لوگ چلتے چلتے کھیتوں میں کافی دور نکل آئے تھے، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ ساتھ بھی کوئی سایہ سا چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی کھوپڑی وہاں پڑی تھی، میری طرف نظریں گھمائے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی۔ بینش وہ اس طرف دیکھو، وہ مجھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی نند کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سن ہی کہاں رہی تھی۔ تم پہ پھر سے وہی پہلی رات والا دورہ پڑ چکا ہے نمرا، تم تو ہمارے لیے کسی بھی مصیبت سے کم نہیں ہو۔ آج باہر آ کر بھی کہیں چین نہیں ہے۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے جیسے ہی قدم بڑھانے کی کوشش کی وہیں پہ چکر کھا کر گر پڑی، کیونکہ مزید چلنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ بینش مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے آوازیں دی، لیکن وہ کہاں میری کوئی بھی بات سننے والی تھی۔ وہ کھوپڑی چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور آتے ہی میرے پاؤں کے ساتھ لٹک گئی۔ میں چیخ کر رو رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس وقت میرا پرسان حال نہ تھا۔ میں جب بہت زیادہ چیخ رہی تھی تو ایک دم سے وہاں سیاہ بادلوں نے گھیرا کر لیا اور دھواں سا پھیلنے لگا۔ اچانک ہی دھوئیں میں سے اونچی سی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک جن آن موجود ہوا۔
وہ جن مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، اسی لیے ہم تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اوپر اٹھو اور ہماری بات سنو۔ میں نے اس جن کی طرف دیکھا، جب ذہن پہ زور ڈالا تو یاد آیا کہ یہ تو وہی شادی والی رات والا جن ہے، یہ یہاں پھر سے کیوں آیا ہے؟ میری سوچیں اس کے ذہن تک پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، بس میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اٹھو اور جاؤ گھر، ورنہ اب تمہارے لیے پھر سے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں اس کھوپڑی سے آزاد ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی۔ جیسے جیسے میں بھاگ رہی تھی وہ جنزادہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس وقت گھر میں پہنچ گئی۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوئی، بینش بالکل سامنے ہی بیٹھی کوئی مووی موبائل میں دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کے کہے میری روح تک کو جلسا رہے تھے۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اسے اس کے بالوں سے پکڑا اور اس انداز میں گھمایا کہ وہ اس لمحے چیخ بھی نہ سکی۔ میں نے جب اسے بہت بہت گھمایا تو وہ بہت ہی چیخنے لگی۔ اسی اثنا میں میری ساس بھی وہاں آ گئی اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے ایک دم سے بد دعائیں دینے لگ گئی تھی۔ میں بس ہنستی ہی جا رہی تھی۔ ساس جلدی سے آگے بڑھی اور بیٹی کو بچانے لگی، لیکن بل کھاتے ہوئے پیچھے کو گری۔ ان کے گرنے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو ایک دم سے پہلے تو ہنس پڑی، پھر تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو اٹھایا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگی تھی۔ ارے جاؤ یہاں سے، بنوس کہیں کی، پہلے میرے بچے کو کھا گئی، اب میری بچی کو کھانے پر تلی ہوئی ہو، جاؤ یہاں سے، اپنی شکل کو گم کرو، کچھ نہیں سننا میں نے۔ میں ایک دم سے وہاں سے اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وہی جنزادہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے جا کر کہا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ بس یہی کہتا رہا کہ وقت آنے پر سب کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں تقریباً سکتے کے عالم میں اس کی باتوں کو سوچتی رہی کہ یہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کس طرح سے سب کو اپنے ہی ہاتھوں سے مارنے پر تل جاتی ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں بچپن کے دنوں میں کھو گئی، جہاں پر سب کچھ بہت ہی اچھا ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ میں اٹھی اور کھڑکی کی اوٹ سے دوسری جانب دیکھنے لگی، جہاں پر کھیت کھلیان اپنی ہریالی کی وجہ سے ہر سمت میں شادابی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ میں سوچتی رہی کہ یہ بھی کوئی قسمت ہے کہ جس سے شادی ہوئی وہ کسی اور مخلوق میں ایک دم سے تبدیل بھی ہو گیا اور اب یہ میری مدد بھی کر رہا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے میرے مالک؟ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، میں تو بے حد گنہگار ہوں میرے مالک۔ میں انہی دعاؤں میں مشغول تھی کہ کھڑکی کے اس پار موجود کھیتوں میں مجھے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید کوئی کھیت میں موجود ہے اور اس نے کوئی ٹارچ وغیرہ جلائی ہوئی ہے، لیکن وہ روشنی پھیلتی چلی جا رہی تھی اور اس روشنی کی رفتار بھی تیز تھی۔ میری آنکھیں تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ روشنی میری کھڑکی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں خوف کے مارے مزید کانپنے لگ گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس روشنی کے پیچھے تو ایک شخص بھی بھاگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر جلدی سے مجھے جواب بھی مل گیا، کیونکہ وہاں تو خاور تھا اور اس کے ساتھ بھی ایک آدمی تھا جس کی گردن ایک طرف کو لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص میری پہچان میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ خاور نے ہمارے گھر کے قریب ہی آگ کا ایک الاؤ جلایا اور اس الاؤ میں آگ کو بھڑکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ آگ اس قدر تیز تھی کہ خاور کی تمام سرگرمیاں اس میں بڑی آسانی سے میں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے الاؤ کے گرد آلتی پالتی ماری اور بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے پڑھتے پڑھتے اس کے ساتھ وہی بے ہوش شخص کچھ ہوش میں آ رہا تھا۔ میں اسے پہچان نہیں پا رہی تھی، وہ نہ جانے کون تھا۔ خاور اس پر مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے دھواں پھیل گیا اور آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوش شخص اب نکل کر مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی خاور کو مایوس آنکھوں میں روشنی سی ٹمٹمانے لگی۔ وہ کسی دیر تلک سوئی آتما سے جاگ کر ایک نارمل انسان میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں یہ سب اس قدر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے ہی نہیں میری زندگی میں دیکھنے اور سننے کو۔ خاور اس ہوش میں آئے شخص کو سر کے بالوں سے پکڑ کر آگ کے آگے گھما رہا تھا۔
جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو ایک دم سے آگ بجھ گئی اور اس آگ کے بجھتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ اس کے بعد وہاں پر مختلف جنات ظاہر ہونے لگے۔ وہ سب اس قدر خوفناک تھے کہ مجھے کھڑکی کے اندر سے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ میں کھڑکی سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ وہی اچھے والا جن زیادہ حاضر ہو گیا۔ اس کے حاضر ہوتے ہی خاور اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ اب خاور اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اچھل کر ہر طرف آ جا رہا تھا کہ اچانک ہی ایک اور انسان وہاں پر آ گیا۔ وہ کچھ اچھی شکل و صورت والا انسان تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی نیم بے ہوش تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو یہ تماشا ابھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ میں کھڑکی سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس شخص پر میری نظر پڑ گئی۔ اوف میرے خدا، وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ خاور نے اس پر وہی کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکا، لیکن وہ ہوش میں بالکل بھی نہیں آئی، بلکہ اسے جہاں لا کر بٹھایا گیا تھا وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ امی، میں نے دل سے اپنی ماں کو پکارا، لیکن میں اب کیا کروں؟ میں کیسے اپنی ماں کو واپس لے کر آؤں؟ یہی سوچتے ہوئے میں کوئی بات ذہن میں لا رہی تھی کہ کس طرح سے اپنی ماں کو بچاؤں کہ ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی اور ساتھ ہی وہ تمام جنات اچھلنے لگے۔ میری ماں بھی ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے پر خاور کو کچھ غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ ساری آگ مزید جھلس رہی تھی اور ساتھ میں ہی میرا دل بھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیسے اپنی ماں کو بچاؤں کہ ایک دم سے وہ تمام جنات میری طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک دم سے کھڑکی کے اندر سے گزر کر میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے الٹے پاؤں تقریباً بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ایک بند کمرے میں کتنا بھاگ سکتی تھی؟ میں تو بالکل بھی بھاگ نہ سکی اور وہ جنات مجھ پر حاوی ہو گئے۔ میں تو جہاں تھی وہیں پہ رہ گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد پانی کے چھینٹے اڑتے ہوئے دیکھے۔ وہ چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آنے میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو ایک گہرے تالاب میں گری ہوئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو اس کمرے میں تھی۔ پھر اس رات والے سارے واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے کہ اس رات میں کیسے وہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اس تالاب سے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود، کیونکہ میں تو چاروں طرف سے ایک اندیکھی رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میں نے گردن موڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں میری ماں بھی موجود تھی۔ وہ تو رو رہی تھی، بہت ہی زیادہ بدل چکی تھی۔ میرے کہنے پر وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی، ابھی میں نے آپ کو پکارتے ہوئے کہا، امی میں اور آپ کس مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ چپ کرو میری بیٹی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے جو کچھ بویا وہ آج تم لوگوں کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ امی کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے پاس امی کو کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں کیا کہتی؟ زندگی تو ہم سب کی تباہ و برباد ہو ہی چکی تھی۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا کہ میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اچانک ہی پانی میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایک دم امی کی اوڑ میں میرے ارد گرد سے وہ اندیکھی رسی کہیں اچھل کر جا گری۔ میں دیکھ رہی تھی کہ پانی میں ہونے والی ہلچل کی وجہ سے ایک جن وہاں پر آ گیا۔ وہ میری طرف بڑا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ امی، میں چیخ کر اپنی ماں کو پکار رہی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہی تھی، بس روتی ہی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اس جن نے مجھے اوپر کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر تالاب سے باہر پھینک دیا۔ میری درد سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں جب درد سے کرا رہی تھی تو وہی نیک دل جن زادہ ایک دفعہ پھر سے کہیں سے حاضر ہو گیا۔ وہ میری اس حالت پر کڑھ کر رہ گیا۔ اس نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور اس بد جن زادے کے سر میں ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔ سارا پانی سرخ ہو گیا۔ اسی جن نے میری ماں کو بھی تالاب سے باہر نکالا اور پھر میں بخیر و عافیت گھر پہنچی۔ ہم لوگ ایک دفعہ پھر سے اپنے گھر میں موجود تھے۔ رات گئے تک ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ امی میری طرف دیکھتی تو میں دوسری طرف منہ کر لیتی۔ امی نے کھانا بھی بنانا، لیکن میں نے بالکل بھی نہیں کھایا۔ میں اپنے اسی پرانے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ امی ایک دفعہ پھر سے میرے پیچھے آئیں، لیکن میں نے یہی دکھایا کہ میں سو گئی ہوں اور ویسے ہی واپس چلی گئی۔ میں بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون سے سوئی تھی۔ شاید میں کچھ اور دیر بھی سوتی، لیکن گھر میں ہونے والی ہلچل اور شور نے میری آنکھ کھول دی۔ میں اٹھ کر باہر جانے لگی، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ امی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ خاور پھر سے کہیں سے آیا ہوا ہے۔
میں نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اچانک ہی میری نظر گھر کی چھت پر پڑی تو امی وہاں کھڑی قہقہے لگا رہی تھیں۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں قہقہے لگا رہی تھیں کہ میں اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ میں ان کی طرف لپک کر گئی کیونکہ میرا تو دل بند ہونے کے قریب تھا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اوپر چھت کی جانب جانے لگی تو امی نے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی خون کے فوارے ان کے سر سے پھوٹ پڑے۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ایک دم سے وہی جنزادہ دوبارہ حاضر ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے خاور بھی آ گیا اور کچھ اور جنات بھی۔ نیک دل جنزادے نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور آگے بڑھ کر خاور سے پوچھا کہ وہ یہ کھیل کب تک ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ آنے والے جنزادے نے نیک دل جنزادے پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیک دل جنزادے نے دیوار کے ساتھ اس جن کا سر مارا اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ خاور نے یہ جب صورتحال دیکھی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ آخرکار فتح نیکی کی ہی ہوئی ہے۔ ایک دن نیکی اور نیکی کرنے والے دونوں جیت جاتے ہیں۔ وہ بتانے لگا کہ میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے جنات کو قابو کرنے کا شوق ہوا۔ میں جب بھی کوئی برا کام کرتا تو میرے گھر والے کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھتے تھے۔ میں جو کچھ بھی کرتا وہ بس ہنس کے بات کو ٹال دیتے۔ پھر ایک دن میں ایک پیر کے پاس گیا اور اس کے پاس کام کرنے لگا۔ اس نے مرتے وقت اپنا سارا علم مجھ میں منتقل کر دیا۔ بس پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میں نے کالے علم کو سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس گھر میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے نمرا کی ماں پر جادو کیا اور پھر اسے قابو میں کیا۔ بس پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے نمرا کی شادی بھی اسی گھر میں کروا دی جہاں پہ جادو کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا۔ لیکن میں جادو سے بہت آگے نکل چکا تھا اور میں نے پھر جنات کو قابو میں کرنا شروع کر لیا۔ اب جب نمرا کی شادی تھی تو میں نے اس کی ماں کو کہا تھا کہ نمرا کچھ کالے علم کے حروف یاد کرے اور جیسے ہی شوہر کمرے میں آئے اس پر پھونک دے۔ لیکن یہ ساری بات نمرا کی ماں نے سن لی تھی اور اس نے نمرا سے کہا کہ وہ سورہ جن یاد کر لے۔ میرے علم میں یہ بات بعد میں آئی کہ اس وقت تک نمرا اپنے شوہر پہ سورہ جن پڑھ کر پھونک کر چلی گئی تھی۔ اب وہ جب انسان سے جن میں تبدیل ہوا اور ایک نیک دل جنزادہ بن چکا تھا جس نے وقفے وقفے سے میری تمام جناتی مخلوق کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا، اور اب میری طاقت بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ یہ جن میری آخری طاقت تھی جو آج ختم ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ بس وہ اتنی سی بات ہی کہہ سکا اور ایک ہچکی لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے اور وہ ایک دھوئیں کے مرغولے کی صورت میں فضا میں معلق ہو گیا۔ اس کے معلق ہونے کی دیر تھی کہ نیک دل جنزادہ اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ وہ نہایت خوش شکل انسان تھا۔ اس نے خود کو میرا شوہر بتایا۔ میں تو بے حد ڈری ہوئی تھی، کافی دیر تک کچھ بھی نہ بول سکی، لیکن اس کی یقین دہانی کروانے پر یہ ماننا پڑا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، جو پوری زندگی کی شدید ترین تکالیف کو سہنے کے بعد اس دنیا سے آج رخصت ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سب بے حد بے بس ہیں، یہی اس کی منشا تھی، اب کیا ہو سکتا ہے، تم دل بڑا کرو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سکون محسوس ہوا کہ چلیں، شکر ہے کہ کوئی تو ہے جو مجھے تشفی دے رہا ہے۔ اس دوران بھائی فاروق بھی آ گئے۔ یہ میرے لیے کسی بھی خوشی سے بڑھ کر ایک اور خوشی تھی۔ بڑی دیر تک ہم دونوں بہن بھائی روتے رہے۔ سعود میرے شوہر نے ہم دونوں کو دوبارہ سے تشفی دی۔ پوری رات گزرنے کے بعد امی کو صبح دفن کر دیا گیا۔ ایک زندگی ختم ہوئی تو کوئی نئی زندگیاں شروع بھی ہو چکی تھی۔ دل نے سکون سا محسوس کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔